This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Wiz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, and Dhareja Group of Academies. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं इंजीनियर मुमताज़ अहमद ख़ान, साबिक़ डायरेक्टर कालाबाग डायरेक्टरेट, एक आबी माहिर की हैसियत से आज मक्स स्पेशल प्रोग्राम में एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं कुछ अरसा से पाकिस्तान के आबी बहरान के हवाले से उसके मुख्तलिफ पहलुओं पर आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ। हमारा आज का मौजू भी जो है वो पाकिस्तान के आबी बहरान से मुतल्लिक है, लेकिन आज जिस पहलू पर मैं आपसे गुफ्तगू करने जा रहा हूँ वो है पाकिस्तान का आबी बहरान और कोऑपरेटिव फार्मिंग। नाज़रीन, वैसे तो आप में से अक्सर या मैं भी सब लोग कोऑपरेटिव फार्मिंग से आगाह होंगे, लेकिन बहुत सारे लोग इससे आगाह नहीं है। इसकी अहमियत से इससे आगाह तो होंगे, लेकिन इसकी ये कितनी अहम है, इसकी शायद अहमियत से आगाह बहुत कम लोग हैं। तो आज के इस प्रोग्राम में मैं सबसे, इसके भी दो हिस्से हैं, दो हिस्सों में मैं ये प्रोग्राम पेश कर रहा हूँ। तो पहले हिस्से में आपको इससे आगाह किया जाएगा कि कोऑपरेटिव फार्मिंग क्या है और इसकी क्या अहमियत है, और फिर ये कि पाकिस्तान के आबी बहरान से कोऑपरेटिव फार्मिंग का क्या ताल्लुक है, क्या निस्बत है, ये कितनी अहमियत है इसकी। और फिर मैं अपने ज़ाती तजर्बा से आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान से बाहर ये जो कल्चर है कोऑपरेटिव फार्मिंग का, ये किस कदर मजबूत है, और जो दुनिया की तरक्की याफ्ता जो माशरे हैं, कौमें हैं, उन्होंने ये कल्चर पैदा करके कैसी कैसी कितने कितने बड़े फ़वाइद हासिल किए हैं अपने एग्रीकल्चर में और पानी के बहरान पर काबू पाने के लिए। फिर जो पार्ट 2 अगले हफ्ते जो पार्ट 2 आपकी खिदमत में पेश करूंगा उसमें मैं इस पर आपको अपनी राय पेश करूंगा कि हम पाकिस्तान में ये कल्चर अब तक क्यों नहीं पैदा कर सके, इस कल्चर की क्या अहमियत है, और इस अहमियत को हम अब तक क्यों नहीं समझ सके। हमारी फार्मिंग कम्युनिटी और हमारे मनसूबा साज, और कैसे हम ये कल्चर पैदा करके ना सिर्फ ये कि अपने जो एग्रीकल्चर है और एग्रीकल्चर जो इकानमी है, और उससे आगे बढ़कर पूरे मुल्क की इकानमी को कैसे हम परवान चढ़ा सकते हैं, उसमें कैसे हम तरक्की ला सकते हैं, उस पर गुफ्तगू की जाएगी। तो नाज़रीन, इस मक्स स्पेशल प्रोग्राम में आज के इस प्रोग्राम में मैं कोऑपरेटिव फार्मिंग के हवाले से बात करूंगा कि यह है क्या। नाज़रीन, इसकी मिसाल मैं आपको एक सिंपल सी मिसाल दूंगा, एक घर की मिसाल से, कि एक घर है, बड़ा सा घर है, उसमें 4 भाई रहते हैं, चारों
شادی شدہ ہیں، ان کے بچے ہیں، فیملیز ہیں اپنی. اب ان کے رہنے کے دو طریقے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہ انڈیپینڈنٹ الگ الگ رہیں. کچن خاص طور پر، ویسے تو الگ الگ رہتے ہیں، اپنے اپنے کمرے ہیں، اپنے اپنے الگ ان کے پورشنز ہیں، لیکن جو کھانا ہے، جو کچن ہے، میں اس کے حوالے سے بات کروں گا کہ اگر تو وہ چاروں اپنا الگ الگ کچن چلائیں گے تو چاروں جو خاتون خانہ ہیں ان کو سالن بنانا پڑے گا، کھانا بنانا پڑے گا. ایک تو یہ صورت ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ وہ ایک ہی کچن، چاروں بھائی ایک ہی کچن چلائے اور باری باری سے ایک یا دو خاتون خانہ جو ہیں وہ باری باری ایک ہی کچن کو چلائیں اور اکٹھے بیٹھ کر، سب لوگ اکٹھے بیٹھ کر ایک ہی مینیو ہو اور ایک جگہ ایک دسترخوان کے اوپر سب اکٹھے ہو جائیں اور سب کھانا کھائیں. اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ان دونوں صورتوں میں، الگ الگ کچن میں اور ایک کچن کے، کیا فرق ہے اور کتنے فوائد اور یا کتنے نقصانات ان دونوں ارینجمنٹس میں، دونوں صورتوں میں ہیں. اگر الگ الگ کچن بنے گا، چلے گا، تو ہر خاتون خانہ جو ہے وہ پورا وقت، اگر ایک ہانڈی بنانے میں 1 گھنٹہ لگتا ہے تو ہر خاتون خانہ کو پورا گھنٹہ لگانا پڑے گا اپنی ہانڈی بنانے میں. تو 4 گھنٹے لگیں گے 4 ہانڈیاں بنانے میں، اور 4 خواتین جو ہے وہ ان کا وقت لگے گا، ان کا 1 گھنٹہ لگے گا. کیونکہ گوشت نے تو اپنے وقت پر ہی کرنا ہے، چاہے آپ آدھا کلو گوشت پکائیں یا 2 کلو گوشت پکائیں. اب اگر ایک ہی کچن ہوگا، ایک ہی ہانڈی بنے گی تو ٹھیک ہے، وہاں آدھے کلو کی بجائے 2 کلو گوشت کی ہانڈی وہ بنے گی. لیکن ہوگا کیا کہ وہ ہانڈی بھی ایک وقت میں 1 گھنٹے میں تیار ہو جائے گی. چاروں خاندانوں کا کھانا جو ہے وہ 1 گھنٹے کے اندر، وہ ہانڈی جو ہے 1 گھنٹے کے اندر، چلو ہم کہہ دیتے ہیں کہ سبزی وغیرہ کاٹنے میں یہ وہ زیادہ کچھ ٹائم لگ جائے گا تو چلو ہم 2 گھنٹے لگا لیتے ہیں. تو جہاں 4 گھنٹے لگیں گے اس کے بجائے 2 گھنٹے کے اندر وہ کھانا تیار ہو جائے گا. پھر جہاں 4 چولہے جلیں گے، 4 چولہوں کی گیس جہاں استعمال ہوگی، وہاں 1 چولہے کی گیس، اتنی گیس میں، یا چلو ہم مان لیتے کہ 2 کلو چونکہ گوشت ہے اس میں گلنا ہے تو زیادہ گیس، زیادہ کتنی بھی زیادہ، کم از کم اور بھی کچھ نہیں تو آدھی گیس کی بچت ہوگی. ان 4 چولہوں کی بجائے 2 چولہوں کی گیس کے اندر 4 گھروں کا، 4 خاندانوں کا کھانا تیار ہو جائے گا. پھر یہ ہے کہ 2 وہ باری باری خواتین کریں گی، تو چلو اگر 2 خواتین مل کر کھانا بنائیں گی ایک کچن کے اندر تو 2 خواتین تو ان کا وقت بچ جائے گا، ان کے 2 گھنٹے بچ جائیں گے اور وہ ان 2 گھنٹوں کے اندر کوئی اور کام کر سکتی ہیں. پھر آپ یہ دیکھیں کہ یہ فائدہ ہوگا کہ جہاں الگ الگ کچن میں آپ دیکھتے ہیں کہ ہم کھانا کھاتے ہیں، کھانا بچ جاتا ہے، چپاتیاں بچ جاتی ہیں، کھانا بچ جاتا ہے، بعض اوقات وہ ضائع ہو جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے، ضائع ہو جاتا ہے. تو
جہاں 4 جگہ کھانا بچے گا اور ضائع ہوگا، وہاں ایک جگہ جب کھانا سب لوگ بیٹھ کر کھائیں گے تو وہ جو تھوڑا بہت بچ جائے گا تو کھانے کا ضیاع کم ہو جائے گا۔ اب دیکھیں کتنا فائدہ ہے۔ پھر اس کے بعد یہ دیکھیں کہ جہاں 4 خاندان اکٹھے بیٹھ کر کھانا کھائیں گے دسترخوان کے اوپر، ان کے درمیان جو پیار محبت اور جو ایک دوسرے کے ساتھ جو لگن ہے ایک دوسرے کی، تو وہ جو ہے وہ جو کلچر پیدا ہوگا، وہ جو ماحول پیدا ہوگا پیار محبت کا اور میل جول کا، وہ کتنی بڑی رحمت ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ الگ الگ کچن بنانے میں چلانے میں اور اکٹھے کچن چلانے میں کتنا فرق ہے، اور ایک کچن چلانے میں کتنے فائدے ہیں۔ تو میرے بہنوں بھائیوں، کوآپریٹو فارمنگ بالکل یہی چیز ہے۔ میں خود ذمہ دار ہوں اور میں جانتا ہوں، اس چیز کو سمجھتا ہوں کہ کوآپریٹو فارمنگ جو ہے وہ کتنی بڑی نعمت ہے اگر ہم اس کو اپنا لیں، اگر ہم یہ کلچر پیدا کر لیں۔ ہمارے جو فارمنگ کمیونٹی ہے اس میں آپ جانتے ہیں کہ صرف 5-6% ایسے کسان ہیں یا ایسے کاشتکار ہیں یا ایسے ذمہ دار ہیں جن کی ہولڈنگ جو ہیں وہ 200 یا 200 ایکڑ سے زیادہ ہیں۔ اب میں چونکہ خود ذمہ دار ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں ہماری فارمنگ جو ہے، اگر اس میں جو ہماری جہاں نہری پانی لگتا ہے اس میں کم از کم 200 ایکڑ کا اگر یونٹ ہو تو اس ایک یونٹ میں جو زراعت کے جو جدید جو انپٹس ہیں اور جدید خطوط کے اوپر اس زراعت جو ہے وہ اس کو ڈیولپ کیا جا سکتا ہے۔ یعنی 200 ایکڑ اگر ہو تو وہ ذمہ دار اس کا اپنا ٹریکٹر اپنا لے سکتا ہے، اپنے ٹیوبل لے سکتا ہے، اپنے تھریشر، اپنے کمبائن ہارویسٹر وہ اپنا خرید کر سکتے ہیں، اور جو انپٹس ہیں چاہے کھاد ہے چاہے پیسٹی سائڈز وغیرہ ہیں تو وہ افورڈ کر سکتے ہیں۔ اس کے پاس اتنی معاشی طور پر وہ افورڈ کر سکتے ہیں کہ اس 200 کے یونٹ کو جدید خطوط پر جو ہے وہ چلا کر اور جدید جو ہے مشینری اور جو انپٹس ہیں اور جدید ٹیکنالوجی سے زراعت کے طریقوں سے وہ اپنی پیداوار جو ہے وہ 3-4 گنا بڑھا سکتے ہیں، بجائے اس کسان کے جس کے 10 ایکڑ ہے، جس کے 5 ایکڑ ہیں، جس کے 7 ایکڑ ہیں، 20 ایکڑ ہیں، 25 ایکڑ ہیں، وہ تو افورڈ نہیں کر سکتے۔ اب 20-25 ایکڑ کا بھی جو اگر ہو تو وہ اپنا ٹیوبل اور اپنا جو ٹریکٹر ہے وہ بھی بڑی مشکل سے وہ کر سکتے ہیں، لیکن باقی جو ہے 4-5 ایکڑ کے یا 7 ایکڑ کے 2 ایکڑ کے وہ بیچارے وہ تو اس قابل نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد جب ہم پانی کے حوالے سے بات کرتے ہیں، جو ہمارا موضوع ہے کہ ہمیں جس پانی کی کمی کا، جس پانی کے بحران کا ہمیں شدت سے ہمیں سامنا ہے، ہمیں بحیثیت قوم ہم پانی کے جس بحران سے ہم دوچار ہیں، اس کے لیے نہایت ضروری ہے کہ ہم کوآپریٹو فارمنگ کو اپنائیں۔ اگر ہم کوآپریٹو فارمنگ کو اپنا لیں تو ہم اسی فلڈ ایریگیشن سے جو کہ انتہائی
ایک پرانا قدیم طریقہ ہے اور انتہائی انیفیشینٹ طریقہ ہے پانی کا جو فلڈ اریگیشن ہمارے رائج ہے ہمارے یہاں، جس میں تقریباً 70 سے 75% پانی ضائع ہو جاتا ہے، جس کی واٹر اپلیکیشن ایفیشنسی 25-30% ہے۔ اگر ہم اسی کو بھی کوآپریٹو فارمنگ اپنا کر اسی طریقے کو بھی اپنائیں تو اس میں بھی ہم 40 گنا زیادہ پانی کی ایفیشنسی جو ہے وہ بڑھا سکتے ہیں۔ جہاں ہم 10 ایکڑ میں 10 ایکڑ کاشت کرتے ہیں جس پانی سے، اسی پانی سے ہم 14 ایکڑ 15 ایکڑ تک بھی کاشت کر سکتے ہیں اگر کوآپریٹو فارمنگ کو ہم اپنا لیں۔ لیکن کوآپریٹو فارمنگ کا تو اس سے بھی آگے، کیونکہ ہمارے جو وسائل ہو جاتے ہیں وہ اتنے بڑھ جاتے ہیں کہ ہم آبپاشی کے زیادہ جو ایفیشینٹ، جن میں مثلاً سپرنکلر اریگیشن سسٹم ہے جس میں 50 سے 60% ایفیشنسی ہوتی ہے، فلڈ اریگیشن میں تو 25 سے 30% ہے، سپرنکلر اریگیشن میں یہ دگنی ہو جاتی ہے۔ اور اگر ہم ڈرپ اریگیشن پر جائیں جو کہ امریکہ میں، یورپ میں وسیع پیمانے پر جو طریقہ آبپاشی استعمال ہوتا ہے، وہاں تو ایفیشنسی تقریباً 90-95% تک ہو جاتی ہے۔ یعنی جس پانی سے ہم فرض کیا 10 ایکڑ رقبہ کاشت کرتے ہیں، تو ڈرپ اریگیشن میں اسی پانی سے ہم 30 ایکڑ رقبہ ہم کاشت کر سکتے ہیں۔ تو میرے بہنوں اور بھائیوں، یہ ہے کوآپریٹو فارمنگ کی جو برکات ہے، اور یہ ہمیں ہمارا جو آبی بحران ہے، ہماری آبی بحران کی شدت میں اس کی سنگینی کو کم کرنے کے لیے کوآپریٹو فارمنگ جو ہے وہ ایک انتہائی اہم اور انتہائی ضروری طریقہ کار ہے۔ اب میں نے اپنی زندگی میں کوآپریٹو فارمنگ، جہاں ہم نے اپنے جو ہمارا فیملی یونٹ ہے وہاں بھی ہم نے تجربہ کیا ہے، اور دنیا میں یورپ اور امریکہ میں تو اس کی جو برکات ہے اس کی میں آپ کو ایک مثال دوں گا کہ ہالینڈ میں ایک جگہ ہے ایمسٹرڈیم کے قریب، اس کے مسافات میں آلسمیر۔ آپ جانتے ہیں کہ ہالینڈ کا ملک جو ہے اپنے پھولوں کی پروڈکشن کی وجہ سے، فلاور پروڈکشن کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور ہے، ہارٹیکلچر کی وجہ سے۔ اور وہاں ٹیولپ بہت مشہور پھول ہے جس کی بے شمار جو ہیں ان کے شیڈز میں وہ ٹیولپ پیدا کرتے ہیں، لیکن صرف ٹیولپ نہیں بلکہ ہر دنیا کا ہر پھول وہ جو ہے وہ اگاتے ہیں، وہ پروڈیوس کرتے ہیں۔ تو وہاں آلسمیر میں وہاں کے جو فارمرز ہیں، جو فلاور گروورز ہیں، انہوں نے ایک کوآپریٹو بنائی ہوئی ہے، اور وہ کوآپریٹو جو ہے وہ تقریباً 5-6 اسکوائر کلو میٹر رقبے کے اوپر، ایسے زیادہ نہیں ہے، بڑی نہیں ہے، اس ایریے میں انہوں نے 5 یا 6 اسکوائر کلو میٹر ایریا میں انہوں نے سینکڑوں بلکہ ہزاروں گلاس ہاؤسز بنایا ہے۔ یقیناً گورنمنٹ نے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا ہے ٹیکنالوجی وغیرہ کے حساب سے، فائنانشل بھی سپورٹ کیا ہوگا ڈیفینیٹلی، لیکن اس کے بعد وہ کوآپریٹو اب اتنا اس قدر وہ مطلب ہے کہ ترقی کر گیا ہے، اس قدر ڈیولپ ہو گیا کہ اب وہ حکومت کی مدد کے بغیر وہ چل رہا ہے، اور وہ جو کسان جو ہیں وہاں کے، وہ ان گلاس ہاؤسز میں پھول اگاتے ہیں،
दे ग्रो जस्ट फ्लावर्स। फिर उन्होंने वहां एक ऑक्शन हाउस बनाया है, मैंने वो खुद देखा है, उनकी ऑक्शन में मैं खुद बैठ कर मैंने देखा कि कैसे वो प्रोसेस होता है। तो ऑक्शन हाउस है, सब कंप्यूटर लगे हुए हैं और कंप्यूटराइज भी है सारा सिस्टम। फिर एक 10,000 स्क्वायर मीटर कवर्ड एरिया का एक बहुत बड़ा हॉल है, जहां वो किसान जो है वो सुबह 9 बजे अपने अपने फूलों के वहां आकर बेड्स लगा देते हैं, साथ उनको उनकी नंबरिंग हो जाती है। फिर उन्होंने वहां एक एयरपोर्ट बनाया है, उसको का अपना इंडिपेंडेंट एयरपोर्ट है, जहां पूरे यूरोप से फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, पोलैंड, हॉलैंड, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड, इवन रशिया तक से, बर्तानिया से, स्पेन से जो हैं इंपोर्टर्स जो हैं फूलों के, वो अपने जहाज लेकर आते हैं, जहाज लेकर आते हैं, वो जहाज पार्क हो जाते हैं। सुबह 9 बजे उन फूलों की ऑक्शन शुरू होती है और 1 घंटे के अंदर जैसे जैसे ऑक्शन, जिस बेड की ऑक्शन होती जाती है, वो फौरन उसकी पैकिंग करके और उस जहाज में वो लोड होकर और वो अपने अपने मुल्क को ले जाते हैं। यानी 9 बजे ऑक्शन शुरू होती है तो 10 बजे तक ऑक्शन कंप्लीट हो जाती है और 11 बजे तक वो जहाज वहां से चले जाते हैं। और आप शाम को जाकर आप जर्मनी में जाए, आप स्पेन में जाए, बर्तानिया में जाए, पोलैंड में जाए, जहां भी जाए, आपको हॉलैंड के फूल दुकानों के ऊपर ऐसे वहां आपको बताए, जैसे अभी आप फ्रेश जो है बाग में से आप वो फूल जो वहां पहुंचे हैं। तो मैंने जो वो वहां का जो एडमिनिस्ट्रेटर था, मैंने उससे सवाल किया, मैंने उन्हें कहा, मैंने कहा जी बड़ी खुशी हुई, माशाअल्लाह, ये तो आप तो बहुत तरक्की कर गए हैं इस कोऑपरेटिव फार्मिंग में। तो मुझे ये बताएं कि इस आपका ये जो यूनिट है आलसमीर का, और ऐसे वहां और भी यूनिट्स हैं जहां से सिर्फ फूल जो है वो एक्सपोर्ट होते हैं, और भी मतलब सब्जियां भी होती हैं, टमाटर होते हैं और बेशुमार। आप जानते हैं कि हॉलैंड हॉर्टिकल्चर और डेयरी फार्मिंग में तो दुनिया भर में नंबर 1 है। तो और भी वहां बहुत सारे ऐसे ही जो हैं एक्सपोर्ट पॉइंट्स हैं। तो मैंने पूछा कि इस एक पॉइंट से आपने पिछले साल कितने, आपकी जो एक्सपोर्ट जो थी वो कितनी थी? तो उसने मुझे बताया जी हमने वी एक्सपोर्टेड $500 million worth of flower from just this plant, this unit। तो आप देखें कि ये कोऑपरेटिव फार्मिंग की बरकत है कि एक पॉइंट से सिर्फ फूल $50 करोड़ के फूल जो है वो एक्सपोर्ट होते हैं हॉलैंड में। ये सब कोऑपरेटिव फार्मिंग की, और हम क्यों नहीं कर सकते? हम भी कर सकते हैं। हमारी जो एग्रीकल्चर है, आप जानते हैं कि ये हमारी मईशत की रीढ़ की हड्डी है, हमारी सारी मईशत ही इसी एग्रीकल्चर पर है। और एग्रीकल्चर में जो अहम तरीन जो इनपुट है वो है पानी। और जैसा कि मैं अपने दूसरे प्रोग्रामों में भी अर्ज करता रहा हूं कि पानी की इस बहरान की शिद्दत को हम कम कर सकते हैं, हम इसकी शिद्दत को कम कर सकते हैं। और भी चीजें हैं, तरीके हैं, लेकिन कोऑपरेटिव फार्मिंग जो है वो भी एक इंतहाई मौसर तरीका है। इससे सिर्फ ये नहीं होगा कि हमारी जो पानी का जो बहरान है उसकी जो संगीनी है, उसकी जो शिद्दत है, उसमें कमी होगी, बल्कि
ہماری ایگریکلچر جو ہے، ہماری ایگریکلچر بھی جو ہے وہ اس قدر ترقی اب کر سکتے ہیں کہ جو ہم موجودہ جو ییلڈ حاصل کر رہے ہیں، جو ہم موجودہ پروڈکشن جو ہم حاصل کر رہے ہیں، ہم اس کا 2 سے 3 گنا اس پروڈکشن کو ہم بڑھا سکتے ہیں کوآپریٹو فارمنگ سے. اور جو پانی کی کمی کی جو شدت ہے، جو پانی کی کمی کی جو شدت ہے، 40% ہمیں پانی آن دا ایوریج ربی کے دوران، خاص طور پر خریف کے دوران بھی، ربی کے دوران تو 40-45 بلکہ 50% تک پانی کی کمی کا ہم شکار ہوتے ہیں. تو اگر ہم کوآپریٹو فارمنگ کی طرف آ جائیں اور ہر جو ہے جو ہمارے یونٹ ہم بنا لیں 200 یا 250 یا 300 ایکڑ کا، تو ہم اس پانی کی جو شدت ہے، پانی کی کمی کا جو اثرات ہیں، ہم ان کے اثرات کو بہت حد تک کم کر سکتے ہیں. تو میرے بہنوں اور بھائیوں، بزرگوں، آج میں نے اس پارٹ 1 میں آپ کو کوآپریٹو فارمنگ کے متعلق بتایا، اس سے متعارف کرایا آپ کو، اور اس کے کیا فوائد ہیں، اس کی کیا اہمیت ہے ہمارے پانی کے بحران سے، اور یہ ہے کہ دنیا بہر کے ممالک جو ہے اس کوآپریٹو فارمنگ کی برکات سے کیسے فیض یاب ہو رہے ہیں. اسے میں نے آپ کو آگاہ کیا. اگلے پروگرام میں پارٹ 2 میں انشاءاللہ میں آپ کی خدمت بھی عرض کروں گا کہ ہم پاکستان میں یہ کلچر کیوں نہیں پیدا کر سکے، یہ اتنی اہم ہم پیش رفت کیوں نہیں کر سکے، وہ کون کون سے عوامل ہیں جو اس کے راستے میں حائل ہیں، اور ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں ان عوامل کے حوالے سے ہمیں کیا طرز عمل اختیار کرنا چاہیے تاکہ ہم بھی اپنے ملک میں کوآپریٹو فارمنگ کی برکات سے فیض یاب ہو سکے. ناظرین، مخصوص اسپیشل پروگرام سے انجینئر ممتاز احمد خان کو اجازت. اللہ حافظ. This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Wiz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, and Dhareja Group of Academies.